थैंक यू यार अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं प्रवेश संधीला। सोशल मीडिया टॉक शो के साथ हमारे साथ मौजूद हैं बाखबर और सीनियर सहाफी हसन अयूब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चोई साहब, क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? माशाल्लाह, अल्लाह पाक आपको इस तरह हंसता मुस्कुराता रहे। व्हाइट शर्ट के साथ बड़े अच्छे लग रहे हैं आप। थैंक यू वेरी मच। आपने बड़ी ज़बरदस्त जंग लड़ी है जी। मैं इस पर ये कहूँगा कि आप भी खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं उन सोशल मीडिया वॉरियर्स की तरह, जिस तरह पाकिस्तान के हज़ारों लाखों जो है वो लोगों ने इस जंग में अपना हिस्सा डाला। एंड आई मस्ट अप्रिशिएट योर एफर्ट फॉर कंट्री। और आप पाकिस्तान से बाहर होते हुए भी जिस तरह पाकिस्तान की जंग आपने लड़ी है, वो यकीनी तौर पर खराज तहसीन के मुस्तहिक है। मैं इस बात को हसन अप्रिशिएट भी करना चाह रहा हूँ और इस बात का इजहार भी करना चाह रहा हूँ ओपनली, लाउडली एंड क्लियरली। हसन थैंक यू वेरी मच। आप ये जो हिम्मत और हौसला देते हैं मुझे याद है इलेक्शन के दिनों में आप जिस लेवल का हिम्मत और हौसला देते थे, और वो और मजीद इंसान का दिल करता है काम करने। तो ये आपके अल्फाज मेरे लिए किसी भी तमगा से कम नहीं है। मैं आपका शुक्रगुजार भी हूँ और आप भाई भी हैं, तो इसके लिए तो बहुत शुक्रिया। हसन, आज मैं याद है मुझे 2015 16 17 में जब हम उठते थे ना यहाँ पे, तो उस वक्त नया नया जियो और एयरवाई हुआ करता था। तो लगाने से पहले हम दुआ करते थे कि अल्लाह पाक मेरे मुल्क से, मेरे पाकिस्तान से कोई ऐसी खबर ना आए। तो आज फिर जब हम उठे और हमने देखा, मोबाइल खोले, सोशल मीडिया, तो आगे से वो इतनी दिल दहला देने वाली जो खबर हमारे सामने आई, एपीएस के फिर बच्चे, फिर स्टूडेंट बलोचिस्तान में। इस पे क्या आपकी इंफॉर्मेशन है? कौन है करने वाले? कहाँ ताने बाने मिलते हैं सर? देखिए, इसमें तो बड़ा क्लियर है। ये बेसिकली अजीत दोल जो है उसने ये मंसूबा बनाया था। ये ही इज एनएसए जो इंडिया के हैं। इन्होंने ही ये सारा मंसूबा बनाया। इसमें उनके साथ एनलाइन हैं अमित शाह और इसमें नरेंद्र मोदी। ये तीनों ने मिलकर ये मंसूबा बनाया था, क्योंकि जो जंग में हार की हजीमत जो है उसको बेसिकली वो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही। उसके लिए यानी उन्होंने ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई कराई अपने प्रॉक्सी के जरिए। और प्रॉक्सी का नाम जो है वो भारतीय लिबरेशन आर्मी है, बीएलए। इसको बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का नाम देना जो है वो गलत होगा। उसकी दो तीन वजूहत हैं जी। अभी इसकी अभी जिम्मेदारी कबूल तो नहीं की बीएलए ने, मेरे ख्याल से भी किसी ने भी कबूल नहीं की, लेकिन ये कार्रवाई बीएलए की है। और जो बात सुनने में आ रही है कि जी बीएलए क्योंकि बच्चों को टारगेट कर गई है और इसमें बलोच बच्चियां भी और बच्चे भी शामिल हैं, तो लिहाजा अब ये इसकी जिम्मेदारी बीएलए की जगह मुमकिन है कि फितना ख्वारिज या कोई और तंजीम ले ले। तो ये एक बड़ा संगीन नोयत का जो है वो एक वाकया है। इसमें ये जख्म है पाकिस्तान के सीने के ऊपर, ये हमारे दिलों के ऊपर, इस कौम के दिल के ऊपर जो है ये खंजर से वार है। और उसने काफ़ी हद तक जो है वो हमारे लहू को बहाया है। लेकिन एक बात कि ये हमारे ऊपर जो है जो शोधा हैं, जो तीन बिलखसूस कमसिन बच्चियां हैं, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थी, वो उनकी जो शहादत है वो रियासत पाकिस्तान के ऊपर और इस कौम के ऊपर कर्ज है। तो इंशाल्लाह हमारी अफवाज और ये कौम इस कर्ज को जो है वो सूद समेत चुकाएगी। और इंशाल्लाह आवर आर्म फोर्सेस विल गो आफ्टर देम, वी विल हंट देम डाउन। एक एक करके इनको जो है वो मारा जाएगा। और मेरे ख्याल है कि जो रिस्पॉन्स पाकिस्तान ने अब देना है वो अब ज़्यादा दूर नहीं है। अभी यानी बहुत जल्द आप खबर सुनेंगे कि जी बीएलए के जो है फलां फलां टारगेट्स जो हैं वो जो हाइड आउट्स थे उनके, उनको निशाना बना दिया गया है हसन, इंशाल्लाह। जाहिर है जो आप बता रहे हैं वो भी बहुत है, बट मैं इसको जरा मजीद खरीदना चाहता हूँ एक सहाफी की नजर से, कि हमें वो याद है वाकया जब एपीएस पिशावर हुआ था, तो उसके बाद वो पूरे का पूरा इलाका, कहते हैं कि दुनिया में किसी भी मुल्क की फौज ने अपने मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी जंग लड़ी थी और कामयाबी हासिल की थी। क्या अब बलोचिस्तान में भी हम कुछ इस किस्म का एक्शन देखेंगे कि वहां पे आखिरी जो दहशतगर्द है उसका नामो निशान मिटाने के लिए? देखिए, फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान दोनों जो है वो कोयटा गए हैं। वो खुजदार वाक़े के बाद उन्होंने वहां पर जो आज की जो एक पुरवकार तकरीब थी, वो क्योंकि कौम सोग में है और फील्ड मार्शल ने और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने जो है वो
یہ فیصلہ کیا کہ جناب یہ تقریب جو ہے وہ اس کو مؤخر کیا جائے، کیونکہ فیلڈ مارشل بننا جو ہے وہ ایک بڑے اعزاز کی بات ہے، اور پاکستان کے لیے بھی اعزاز ہے کہ پاکستان کو ایک حقیقی جو ہے وہ فیلڈ مارشل جو ہے وہ ملا، ورنہ کئی ممالک نے تو ویسے ہی جعلی قسم کے فیلڈ مارشل بنائے ہوئے ہیں جنہوں نے نہ کوئی جنگ جیتی نہ کوئی ان کا کارنامہ ہے، لیکن یہ اپنی سے 6 گنا بڑی آرمی کو، اپنی سے 6 گنا بڑی فوج کو جو ہے وہ شکست دینا واقعی ایک بڑا جو ہے کارنامہ ہے، اور ایک بڑی قابلیت اس کے لیے درکار ہوتی ہے، اور حافظ سید عاصم منیر کو کی یہ ایلیویشن 5 اسٹار جنرل کے لیے ہی واز ویل ڈیزرونگ. تو یہ تو ایک چیز اس طرح ہے جی. دوسری بات سر یہ ہے کہ ہم نے ان کے خلاف کارروائی تو کرنی ہے، ہمارے پاس ان کی ہائیڈ آؤٹس ہمارے علم میں کچھ ہیں. دیکھیں ہم بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی کے اوپر ہم جو ہے وہ چل رہی ہے ہماری جو افواج ہیں، سو لہٰذا یہ کہنا کہ جناب ہمیں پتہ نہیں ہے وہ کدھر ہیں، تو ہمیں ان کی کچھ ٹھکانوں کا علم ہے، اور انشاءاللہ وی ول ہنٹ دیم ڈاؤن. اور جو قرض ہے وہ شہداء کا، وہ قرض ہم نے اتارنا ہے، تو یہ قرض اتارنے میں ہم زیادہ وقت نہیں لگائیں گے. تو اٹس اونلی میٹر آف ٹائم کہ آپ سن لیں گے انشاءاللہ کہ پاکستان نے فلاں 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 جو ہے جگہوں پر بی ایل اے کو ٹارگٹ بنا دیا ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. یہ جو آپ ایک بات کر رہے تھے نا کہ جس طرح اے پی ایس کے واقعے کے بعد جی جس طریقے سے ریاست نے ایک منظم طریقے سے دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی، اور پھر ہم نے جو آپریشن راہ نجات اور پھر آپریشن ضرب العزم، اور پھر اس کے بعد کون سا تھا جی آخری آپریشن جو تھا ہمارا، میں نام بھول گیا اس کا، یہ آپریشن لانچ کی اور بڑے سکسیسفل طریقے سے ہم نے ان کو کامیاب بنایا. تو بالکل دہشت گردی جو ہے اس ملک سے ختم ہو چکی تھی، اور اے پی ایس واقعے کے بعد پوری قوم نے جو ہے وہ اپنی افواج کے پیچھے کھڑی ہوئی، اور قوم کی حمایت کے ساتھ افواج نے کامیابی سے آپریشنز کو جو ہے وہ ایگزیکیوٹ کیا اور منطقی انجام تک پہنچایا. لیکن اس کے بعد کا آپ ٹائم دیکھیں نا کہ 2018 کے بعد ہمارے ایک پرائم منسٹر گزرے ہیں عمران احمد نیازی صاحب، انہوں نے تقریباً 40 کے بہت بڑا نمبر ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو جو ہے وہ پریزیڈنشل پارڈنز بھی دی، سزائیں معاف کی، ان کو جیلوں سے رہا کیا، کئیوں کو جو ہے وہ افغانستان چلے گئے تھے ان کے مقدمات کو جو ہے معاف کیا گیا، ان کو واپس لا کر یہاں پر بسایا. تو یہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر ان کو ایک قسم کی حوصلہ افزائی ان کی ہو گئی، ان کو حوصلہ ملا کہ جناب یہاں پر تو اگر ہم معصوم شہریوں کی جان بھی لیں گے تو پھر بھی ریاست معاف کر دے گی. تو دس ٹائم میں بڑا کلیئرٹی کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں، اور انفارمیشن بیس یہ بات کر رہا ہوں، the state of Pakistan will show no mercy at all, at any cost. کچھ بھی ہو we will hunt them down. ہم ان کو ماریں گے. اب ان کی موت کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے انشاءاللہ. ٹھیک، موت کا وقت جو ہے وہ بہت قریب ہے. فیلڈ مارشل اس ملک میں ظاہر ہے حافظ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ دوسرے ہیں. اس سے پہلے ایوب خان صاحب تھے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کیونکہ وہ صدر بھی خود تھے اور انہوں نے اپنے لیے خود ہی یہ اناؤنس بھی کر لیا تھا. تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو کارکردگی پر جو یہ دیا جاتا ہے دنیا کے مختلف ممالک میں کہ کوئی بہت بڑا جنگ میں خاص طور پر کارنامہ کیا ہو، تو پھر اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک بہت بڑا کارنامہ ہے اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن کو صرف 2-2.5 گھنٹے میں پنجابی جی کے اندر لمحہ پا دینا. اب اس پر کیا اسلام آباد کی ہوائیں کیا کہتی ہیں؟ ظاہر ہے کچھ تنقید کرنے والے بھی ہوں گے، یا پھر سبھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے بہت اچھا ہوا ہے؟ سر دیکھیے اس وقت آپ کی قوم کو ایک نیا ہیرو مل چکا ہے، اس ہیرو کا نام جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر ہے. دیکھیں ان کے اس ٹائم جو ہے ان کے خلاف بات کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، اور بات ان کے خلاف اس لیے نہیں کی جا سکتی، بلکہ کچھ عرصہ پہلے ان کے خلاف باتیں ہو رہی تھی، ان کے خلاف بھی باتیں ایک آواز تھی، ان کی مخالف بھی لوگ تھے، ان کے ہیٹرز بھی تھے. لیکن اس وقت ان کے ہیٹرز کو تلاش کرنا ٹویٹر کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا مشکل ہو چکا ہے. جنرل پبلک کے اندر میسج کے اندر تو بالکل ہی جو ہے وہ ممکن دکھائی نہیں دیتا. سو لہٰذا اس ٹائم ان کی جو یہ ایلیویشن ہے اس کو تمام لوگ میرٹ پر اور ویل ڈیزرونگ قرار دے رہے ہیں. اور دیکھیں آپ تنقید کرنے والے شاید لاکھ ان کے پاس جواز ہوں تنقید کرنے کے، لیکن ملک کو جس طریقے سے انہوں نے جو یہ وقار دلوایا ہے، دنیا میں جس طرح پاکستان کی
اپریسیشن ہو رہی ہے اور جس طریقے سے بہادری کے ساتھ انہوں نے اس جنگ میں جو رسپونڈ کیا بھارتی جارحیت کا، یہ جو دلیری ہے، یہ شجاعت ہے، یہ جو ہے اس کے بعد ان کی یہ اپریسیشن میرے خیال سے وہ میرٹ کے اوپر ہے. اور جب چیز میرٹ کے اوپر ہو تو پھر تنقید اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو وہ ہوائی ہے، اس میں کوئی وزن نہیں ہے. تو میرے خیال کے مطابق بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس ایلیویشن کو، جو کہ 4 سٹار سے 5 سٹار کا عہدہ ہے، اس کو میرٹ کے اوپر جو ہے وہ قرار دے رہے ہیں اور اس پر خوش ہیں. عوام میں خوشی ہے اس پر. میں بڑی اسٹریٹ فارورڈلی بات کر رہا ہوں کہ لوگ پسند کر رہے ہیں اس فیصلے کو. کب تک رہیں گے؟ اب ذرا یہ بھی بتا دیں کہ اگر یہ تو آخری سانس تک عہدہ ان کے پاس ہے، وہ وردی رکھ سکتے ہیں، اسی عہدے سے جانے اور پہچانے جائیں گے، اللہ ان کو لمبی صحت والی زندگی دے، لیکن ظاہر ہے آرمی چیف کا بھی ایک عہدہ ہے، اس پہ کتنا اثر پڑے گا؟ کیا اس کے بارے میں بھی کچھ ذرا پلیز. نہیں، یہ کوئی فور لائف ٹائم انہوں نے فوج کی جو کمان ہے وہ اپنے ہاتھ میں نہیں رکھنی. بڑی واضح فیلڈ بات مارشل کا ٹائٹل تو ان کے ساتھ تا حیات ہے نا سر. ٹائٹل تو فور لائف ہے جی، ٹائٹل فور جی لائف ہے، یونیفارم فور لائف ہے، جی لیکن یہ کمان جو ہے پاک فوج کی، یہ فور لائف نہیں رکھیں گے نا. یہ ایک روایات بھی ہوتی ہیں، بالکل تو ٹھیک ہے. وہ تو نئی قیادت کے سپرد انہوں نے جو مقررہ وقت ہوگا اس پر کرنی ہے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. کوئی ذہن میں یہ بات کوئی خدشہ نہ رکھیں کہ جناب یہ تو فور لائف آ گئی اور فلاں ہو گیا. تو وہ ڈیفینیٹلی دیکھیں، حافظ صاحب میں جو ہے نا وہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ان میں ان کا ایمان ہے اللہ کے اوپر. اور وہ ہی از ناٹ اے گریڈی مین، ہی از ناٹ سارٹ آف اے گائے کہ دیکھیں یہ کوئی انہوں نے مطالبہ نہیں کیا حکومت پاکستان سے کہ مجھے فیلڈ مارشل بنایا جائے. یہ تو پرائم منسٹر نے پہلے مشاورت کی نواز شریف صاحب سے، اور ان کی کنسنٹ کے بعد ان دونوں نے سوچا کہ جناب یہ ہونا چاہیے، وہ ڈیزرو کرتے ہیں، از ورتھی آف اٹ. تو پھر انہوں نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری سے مشورہ کیا اور انہوں نے بھی اس پر جو ہے وہ آمادگی اور اس پر خوشی کا اظہار کیا. تو اس کے بعد یہ کیبنٹ میں یہ ان کی تجویز پرائم منسٹر نے فلوٹ کی ہے. تو لہٰذا یہ آن بورڈ لیا گیا ہے. اس میں تمام جو حکومت سائڈ کی تمام جماعتیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی شامل ہیں، اس میں این کیو ایم شامل ہے، اس کے اندر جو ہے وہ آئی پی پی شامل ہے. تو یہ جماعتیں بالکل اس ڈیسیژن میں، کیونکہ متفقہ فیصلہ ہے وفاقی کابینہ کا، اور وفاقی کابینہ نے اس میں کسی قسم کا ایک شخص کا بھی ڈیسنٹ موجود نہیں ہے. یہاں تک کہ ایون کہ اپوزیشن جماعتیں بھی اس کو ویلکم کر رہی ہیں. جی میں نے کسی کو نہیں سنا کسی نے کہا ہو کہ جی یہ تعیناتی نہیں ہونی چاہیے تھی. میں اڈیالہ کا چانسلر اگر کوئی بات کر رہے تو میں اس کی بات کو وزن نہیں دوں گا، کیونکہ از ناٹ اے پارٹ آف پارلیمنٹ. تو پارلیمنٹ کے اندر سے کوئی ایسی آواز میں نے نہیں سنی. ان کی جماعت کا آفیشیل موقف آیا اس پہ کوئی؟ نہیں، میں نہیں سنا آفیشیل موقف جماعت کا. بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ، ان سے میری 2-3 مرتبہ بات ہوئی تھی اس ایلیویشن سے پہلے. تو وہ بھی جو ہے ان کی پرسنالٹی سے، جس طرح کی شخصیت ہے اور جس طریقے کا عزت احترام جو ہے وہ فیلڈ مارشل نے بیرسٹر گور کو دیا، وہ عزت اور احترام کے بعد بیرسٹر گور بھی ان کی تعریف کیے بغیر نہیں رکے. انہوں نے بھی ان کے بارے میں اچھے الفاظ ادا کیے ہیں. تو بات انسان کا اخلاق جو ہے نا، جو ہمارے فیلڈ مارشل کا اخلاق ہے، دیکھیں وہ سخت بنے ہیں. دشمن کے لیے ہی از اے نائٹ میئر، بٹ فار پبلک، وہ پبلک کے لیے ان کا مزاج اور ان کا لہجہ اور ان کی گفتگو اور طریقہ کار بڑا ڈفرنٹ ہو جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا وہ پانی کا کوئی معاملہ تھا جس میں کوئی وڈیرا تھا جو پانی چھوڑ دیتا تھا، تو پھر وہ انہوں نے اپنے سبارڈینیٹ کو بلا کے کہا تھا کہ اس کو وڈیرے کو بتا دو. پھر لہجہ ان کا اس طرح ہو جاتا ہے وہ عوام کے خلاف ہو. تو بیسیکلی ہی از ہیئر ٹو سرو پبلک. وہ فوج میں سرو کر رہے ہیں، ملکی دفاع کی جو ہے وہ ذمہ داری ان کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ جو رسپانسبلٹی ان کو ملی انہوں نے احسن طریقے سے نبھائی ہے. حافظ صاحب کو جو ہمارے فیلڈ مارشل ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ زندگی دے، انہوں نے جس طریقے سے مودی کی للکار کے اوپر اس کا منہ توڑا ہے، جس طرح اس کی جارحیت کے بعد اس کا منہ توڑا ہے، ایسی مثال ہمیں اسلامی دنیا میں، پاکستان کی نہیں، اسلامی دنیا کی حالیہ تاریخ میں نہیں ملتی. دیکھیں ہمارے سابق جو آرمی چیف تھے جنرل قمر جاوید باجوہ، انہوں نے جو ہے وہ ایک آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے بعد یہ بتایا گیا کہ کچھ لوگوں کی، ان کی شاید اپنی خواہش تھی کہ ان کو فیلڈ مارشل بنایا جائے، یا جو ہمارے سابق آرمی چیف تھے راحیل شریف، ان کی خواہش تھی کہ ان کو بھی جو ہے وہ فیلڈ مارشل بنایا جائے.
لیکن یہ حافظ سید عاصم منیر کی خواہش نہیں تھی ان کو بنایا جائے. آپ کو پتا کہ 12 تاریخ کو جو اوورسیز پاکستانیز کی ایک ویلفیئر کی ایک آرگنائزیشن ہے, اس نے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کو خط لکھا ہے وہاں سے کہ جی آپ یوکے سے, کہ آپ جو ہے ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ایلیویٹ کریں. اسی یاد کر دینا. سوری. ٹھیک, بالکل ٹھیک ہے. اچھا مجھے ذرا یہ بتائیں, پچھلے سال سوا سال میں معیشت جو ہے وہ بڑی بہتر ہو رہی تھی, اور پھر اچانک ہندوستان نے یہ جو حملہ کیا اور اس کے بعد اس میں بھی کامیابی, صحرا تو جمہوری حکومت کے سر جاتا ہے. تو کیا اس دفعہ جو اس وقت جمہوری حکومت ہے, اس کے سربراہ شہباز شریف صاحب ہیں, ان تمام ہیپنز کے بعد آپ کو لگتا ہے 5 سال پورے کرنے جائیں گے اور یہ پہلے وزیر اعظم بنیں گے جنہوں نے 5 سال پورے کیے ہیں؟ ظاہر ادھر فیلڈ مارشل بن گئے ہیں تو وہاں پہ بھی تھوڑا بہت تو کریڈٹ دیا جائے گا نا شہباز شریف صاحب کو بھی. نہیں دیکھیں, شہباز شریف صاحب نے ایسا پرائم منسٹر, ایز این چیف ایگزیکٹو آف پاکستان انہوں نے ڈیلیور کیا ہے. معیشت کو چھوڑیں جی ایک منٹ, ابھی پہلے کرائسس کی بات کریں. اس کرائسس کے اندر بھی بالکل نہیں وہ جو ہے وہ کوئی ان کے اوپر کوئی جنگ کا خوف جو ہے وہ آیا, وہ بالکل دلیری کے ساتھ اور ڈٹ کر جناب انہوں نے جو ہے وہ دشمن کی جو ہے وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. آپ نے پی ایم اے کاکول میں ان کی گفتگو نہیں سنی تھی, تقریر سنی تھی؟ جو الفاظ انہوں نے وہاں پر ادا کیے ہیں وہ بالکل وہ ایمرج ہوئے ہیں ایسا جو ہے وہ ورلڈ لیڈر کے طور پر. پریزیڈنٹ ٹرمپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں, ان کی تعریفیں جو ہے وہ دنیا کر رہی ہے. تو دیکھیں, اور ایون کہ آپ کے مختلف جو ادارے ہیں دنیا کے, وہ ان کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ملک کو کرائسس سے نکالا ہے. دیکھیں 100 باتوں کی ایک بات, پرائم منسٹر آف پاکستان کا جو رول ہے وہ بہت اچھے طریقے سے وہ ادا کر رہے ہیں, اور یہ 10 میں سے 10 نمبر ملتے ہیں شہباز شریف صاحب کو. نو آفینس, جتنی مرضی برائیاں کر لیں ان کے مخالفین, لیکن انہوں نے کرائسس سے بھی نکالا, ڈیفالٹ سے بھی ملک کو بچایا, اور پھر جب دشمن کا جب مقابلہ کرنے کا موقع تھا اس ٹائم بھی انہوں نے جو ہے وہ سٹینڈ لیا, کھڑے رہے اپنے قدموں پر مضبوطی سے, کو نہ پریشان ہوئے نہ ڈرے. 5 سال پورے کر رہے ہیں آج تک تو یہی حالات ہیں جی. آج تک حالات یہ ہیں, لیکن باقی اللہ بہتر جانتا ہے. مجھے کوئی ایسا امکان بظاہر دکھائی نہیں دے رہا کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ اپنی ٹرم پوری نہ کرے. پیپلز پارٹی والا فیکٹر بہت بڑا فیکٹر ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی کی ہی نمبرز کے اوپر یہ حکومت کھڑی ہے. پیپلز پارٹی کل اگر سپوزٹلی کوئی, دیکھیں سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی کو اپنا مفاد کو اور نظر آئے, کسی اور طرف وہ جانا چاہے, تو اس کو روکنا شاید شہباز شریف صاحب کے بس کی بات نہ ہو. لیکن اس وقت تک کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے ملک کی خدمت کر رہے ہیں, میرے خیال کے مطابق وہ اپنے عہدے کے ساتھ بالکل ایمانداری کے ساتھ جو ہے وہ انصاف کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, انصاف کر رہے ہیں. اور اڈیالہ والے اپنی مدت پوری کر رہے ہیں جی, اڈیالہ کے چانسلر تو اپنی مدت پوری کریں گے جی. لیکن حسن یہ آپ لوگ کہتے تو ہیں, ظاہر ہے آپ کا موقف ریاست والا موقف ہے, پوری دنیا جانتی ہے, لیکن سنیں جا کر بریفنگ دی گئی ہے, پوچھا گیا ہے جنگ لڑنی کیسے ہے اور ترلا میں, پھر کیا کہانی ہے اس کے پیچھے حسن؟ یہ اس کی تردید انہوں نے خود کر دی ہے. کل علیمہ خان صاحبہ نے, علیمہ خانم نے جب باہر نکل کے بات کی, انہوں نے کہا جی میں اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن ابھی تک میری بات چیت نہیں ہوئی. میں مسلم لیگ نواز سے ہرگز بات نہیں کروں گا, لیکن میں اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنے کے لیے آمادہ ہوں. اور انہوں نے کہا میں اپنے لیے نہیں, کیونکہ مودی زخمی ہے, کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ سازش کرے گا, تو میں ملک کے لیے, ملک کے وسیع تر مفاد میں جو ہے وہ میں بیٹھنے کو تیار ہوں. یہ وہی بات ہے کہ ذاتی مفاد کو ملکی مفاد کا نام دے کر جو ہمارے ملک میں سیاست ہوتی چلی آئی ہے اسی کے تسلسل کو برقرار رکھا ہے بانی چیئرمین تحریک انصاف جو کہ اڈیالہ کے چانسلر ہیں انہوں نے. بالکل ٹھیک ہے حسن, آخر میں ذرا بتائیں, ٹائم ہمارا تقریباً مکمل ہو گیا, لیکن مجھے ذرا سوشل میڈیا کی آپ نے بات کی, تو یہ سوشل میڈیا کا جو کردار تھا اس پورے کے پورے جو پچھلا یہ دور گزرا ہے, چیزیں گزری ہیں, اس میں پاکستان تحریک انصاف کلیم کر رہی ہے کہ فوج کے ساتھ مل کر انہوں نے جنگ لڑی ہے, اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیں جی, پاکستان تحریک انصاف کے جو پہلے بڑے عہدے کی بات کریں, سٹارٹ کریں, سوشل میڈیا کی بات نہیں کرتے ہیں. عمر ایوب صاحب کا جو غلیظ کردار تھا, جو افسوسناک, اور انہوں نے جس طریقے کے بیانات دیے, جس طریقے سے انہوں نے اپنی قوم کے اور افواج کے مورال کو ڈاؤن کرنے کے لیے باتیں کی, وہ انتہائی گھٹیا تھی, وہ انتہائی افسوسناک تھی, اور وہ قابل مذمت ہیں.
میں ان کی مذمت آج بھی کروں گا. یہ لیڈرشپ کا جو ہے وہ تقاضا نہیں ہوتا کہ جب ملک کے اوپر جو ہے وہ جنگ آ رہی ہو, ملک کے اوپر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہوں, اور اس ٹائم آپ اپنے افواج کے حوصلوں کو پس کریں, آپ اپنی قوم کے حوصلوں کو مورال ڈاؤن کریں. یہ کوئی لیڈر کا کام نہیں ہے. لیڈر کا کام یہ ہے کہ اگر آپ کے سیاسی اختلافات, ذاتی اختلافات ہیں, تو ملکی مفاد کے لیے آپ ان کو بالائے طاق رکھتے ہیں, آپ ان کو پسے پش ڈالتے ہیں. یہ عجیب آدمی ہے یار, کمال آدمی ہے. اس نے تو بہت ہی ڈس اپوائنٹ کیا ہے. رہا پی ٹی آئی کا کہ بہت سے لوگوں نے جی بڑا زہر اگلا ہے. سوشل میڈیا کی بھی بات کی جائے تو بڑی بڑی گھٹیا گفتگو انہوں نے کی ہے, اور اس پر جتنی بھی اس کی مذمت کی جائے وہ کم ہے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ افواج نے ان کے جہاز گرا دیے, جس طریقے سے ان کی جو ہے منہ توڑ دیا انڈیا کا, انڈیا کو گھٹنوں پر لے آئے, تو پھر انہوں نے اپنا موقف بھی بدل لیا. پھر وہ اپنی نئی الائنمنٹ کرنے کی کوشش کی, اور پھر کہنا شروع کر دیا جی کہ اس جنگ میں ہم نے افواج کا پورا ساتھ دیا ہے. جی ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. ہاں کچھ لوگوں نے بالکل, میں جانتا ہوں کوئی صحافی جو کہ ویسے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو وہ ٹوک کرتے تھے, انہوں نے بالکل پاکستان کی بات کی, افواج پاکستان کے ساتھ انہوں نے کی جو تعریف کی. انہوں نے اپنی افواج کے حوصلوں کو بڑھایا, جو کہ بالکل ایک محب وطن شخص ہونے کی جو ہے وہ نشانی ہے. اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زہر اگلا اور آج بھی اگلتے چلے آ رہے ہیں. ڈاکٹر موہت پیرزادہ کو دیکھ لو, کیا بکواس کر رہا ہے وہ شخص. عادل رضا کو دیکھ لیں, کیا وہ روز جو ہے وہ نیا منجن بیچ رہا ہوتا ہے, بھونک رہا ہوتا ہے. تو یہ لوگ جو ہیں یہ قابل مذمت ہیں. شہباز گل بھی دونوں طرفوں کھیل رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ اس طرح کے لوگ جو ہیں بہت سے, وہ اپنی روایتی جو ہے وہ گھٹیا پن جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں, اور کرتے چلے آ رہے ہیں, اور کرتے چلے رہیں گے. مطلب مجھے اس میں بالکل بھی ایسا امکان جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتا کہ یہ لوگ اپنی جو روایتی گھٹیا پن ہے اس سے ہٹیں گے. صحیح. اور یہ یوٹیوب چینل بند کرنے والا جو اس پہ خبر ہے, دیکھیے یہ خبر نہیں, صدیق جان کا ویسے تو اب اس کی تردید بھی آ گئی ہے, لیکن میں ایک بڑی واضح بات کروں گا کہ صدیق جان کا جو کلپ وائرل ہوا ہے, صدیق جان نے یہ نہیں کہا کہ اس وقت کیونکہ یہ حالات ہیں اور انڈیا حملہ کر لے تو وہ بڑا کامیاب ہوگا. اس نے کہا تھا کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ تقسیم ہے, اور یہ آئیڈیل وقت ہے پاکستان پر حملہ کرنے کا. یہ اس کا کہا تھا کہ انڈیا یہ سمجھتا ہے. اس کا جو کلپ ہے وہ آدھا کلپ جو ہے وہ چلا ہے, جو کہ میرے خیال سے آنےسٹ بات نہیں ہے. وہ صدیق جان میں بالکل وہ نیریٹو جو ہے وہ اسی کا ٹوک کرتے ہیں, پی ٹی آئی کا, اسی کے بیانیے کی جو ہے تکمیل کرتے ہیں. میرا ان سے ہزار نظریاتی اختلاف ہے, میری ان کی بہت سی باتوں کے اوپر اختلاف ہے, لیکن یہ جو ان کے اوپر الزام ہے میرے خیال سے درست نہیں ہے. لیکن باقی لوگ جو ہیں لیکن چلے اس میں سوال یہ ہے, آخری ہے, کہ یوٹیوب چینل بند کرنے کے بارے میں پی ٹی آئی نے رابطہ کیا, اور ظاہر ہے یوٹیوب وغیرہ سے یہ پہلے بھی بہت دفعہ ہم نے سنا ہے, لیکن اس دفعہ کیا یہ خبر ہے کہ واقعی ایسے ہونے جا رہا ہے؟ میں شور نہیں ہوں اس متعلق, میں بالکل 100% شور نہیں ہوں. جو ملک مخالف کانٹینٹ ہے, جو زہر اگل رہے ہیں افواج کے خلاف یا ملک کے خلاف یا ریاست کے خلاف, جو ایسی باتیں کر رہے ہیں جس سے ملکی مفاد کو نقصان پہنچ سکتا ہے, ان کو بالکل بلاک کر دیں جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن جو ایسے نہیں ہے, صرف سیاسی تنقید ہے, تو سیاسی تنقید تو آپ کو سننی چاہیے نا جی. سیاسی تنقید پر تو اس قسم کی کارروائی نہ ہونی چاہیے, نہ اس قسم کی کارروائی کی میں حمایت کروں گا. ہاں لیکن ملکی مفاد, ریاستی مفاد کو اگر وہ کوئی چیز نقصان پہنچا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی ہمیں بالکل اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے ان کے خلاف, اور ان کے کانٹینٹ کو بین کرنا چاہیے پاکستان میں. بالکل ٹھیک ہے حسن, بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سلامت رہیں, خوش رہیں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک السلام علیکم. یو.